वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, जो सेगमेंट हमने आपके लिए आज ख़ासकर डिज़ाइन किया है, जब भी इसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ या मैं सोशल मीडिया पे किसी का कोई क्लिप देखती हूँ या आज के जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स किस तरीके से ड्रग एडिक्शन की जानिब माइल हो रहे हैं, तो यकीन जाने कि जो मेरा दिल है वो खौफ में मुब्तला हो जाता है। और एक सवाल जहन में आता है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को इस बुरी लत से, इस बीमारी से बचा सकते हैं। क्योंकि हम जब भी किसी मुल्क की, किसी मुआशरे की तरक्की की बात करते हैं तो हम हमेशा, आपने किताबों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो इन्हिसार होता है वो उस मुल्क के, उस मुआशरे की नौजवान नस्ल पर होता है। लेकिन कितनी ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो हमारे बच्चे हैं वो ड्रग्स जैसी लत में मुब्तला हो रहे हैं और ये जो नंबर है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि शायद हमारे यहाँ रिहैब्स कम हो गए हैं, डॉक्टर्स कम पड़ गए हैं और स्टूडेंट्स खासकर जो बिल्कुल ही जिनका मासूम जहन होता है, कच्चा जहन होता है, कौन उनको इस तरफ राग़िब कर रहा है और इस एडिक्शन से हमने कैसे अपने बच्चों को बचाना है, वो कौन सी गलतियां हैं जो हम पेरेंटिंग में कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अबुल हसन साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि किस एज के बच्चों में कौन सा नशा सबसे ज़्यादा कॉमन है? देखिए, अगर हम नशे को देखेंगे तो नशे की शुरुआत को देखना होगा। कोई भी बच्चा या बच्ची जाते ही किसी भी हार्डकोर ड्रग की तरफ नहीं जाते हैं। सोसाइटी के अंदर हार्डकोर ड्रग्स हैं जिनके नाम हैं आइस स्टिमुलेंट है, बहुत कॉमन है, अल्कोहल का इस्तेमाल, चर्स का, कैनाबिस और बाकी तमाम ड्रग्स का इस्तेमाल है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? कोई भी टीनेजर जब ड्रग की तरफ जाता है तो वो जाते ही कैनाबिस का या आइस का या अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करता। जो सीढ़ियाँ हैं उनको देखना होता है। अगर हम अपने बच्चों को वहीं पे रोक दें तो हम आगे जाने से उनको बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल सोसाइटी के अंदर वेप, वेलो, सिगरेट, शीशा ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। और ये जिन चारों चीज़ों का आपने नाम लिया, हम बाकी भी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। ये तो घर में नॉर्मल बच्चे शायद पेरेंट्स से भी शर्म महसूस नहीं कर रहे होते हैं और इसका इस्तेमाल हो रहा होता है गैदरिंग्स जब होती हैं। देखिए, जो इग्नोरेंस है ना, ला इल्मी, ये बहुत बड़ी तबाही है बच्चों के ऊपर। बच्चे स्कूल कॉलेजेस से जब ये लर्न करते हैं वेलो, वेप, सिगरेट या शीशा और इसको आके करना शुरू कर देते हैं और माँ बाप भी अलाउ करते हैं तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देख रहे हैं। देखिए, अगर आप क्योंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर सब्सटेंस का इस्तेमाल है, टोबैको का इस्तेमाल है, जब वो आप करते हो तो आपको बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आते हैं बाद में। लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हो तो उस वक्त एक थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा बज़ मिलता है, हाई मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम इलेक्ट्रिकल जो वेप का सुनते हैं और इसकी शॉप्स पे आप स्टोर्स बहुत, अब तो कोई बैन भी नहीं है, इजीली हम देखते हैं कि ओपन है और स्टूडेंट्स या यंग एज के बच्चे वहाँ पे जा रहे होते हैं। वो पी के बात करते हुए सुना है और कि नहीं इसका तो कोई नुकसान नहीं है, तो बस जस्ट हम एज अ फैशन के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं। सो उसका भी नुकसान कैसे और कितना है? देखिए, जिस तरह एक टाइम आया था शीशा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया था और शीशे का जो इस्तेमाल था वो किसी भी सिगरेट के एक पैक से ज़्यादा नुकसानदेह था। इसी तरह वेलो भी है। अब सॉरी, ये जो आप वेप की बात कर रही हैं, देखिए वेप के अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़्यादा हार्ड किस्म के होते हैं जो कि आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ को नुकसान देते हैं। देखिए, हम पी रहे होते हैं किसी एक ख़ास फैक्टर के लिए, थोड़ा सा हाई मिलता है, थोड़ा सा हमारा जो है बज़ मिलता है, हमें अच्छा कूल लगता है, बेहतर लगता है, एनर्जी फील करते हैं। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो साइकेट्रिक इलनेस की सूरत में आना शुरू हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों को देखें, उनकी जो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो टाइम के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वेलो, सिगरेट के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद आपको नुकसानात होना शुरू नहीं होते, कुछ टाइम के बाद आपको होना शुरू हो जाते हैं। तो हम
کبھی بھی ان ڈرگس کو, چاہے وہ چھوٹی ڈرگز ہیں بڑی ڈرگز ہیں, ان کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ پہلے تو یہ جو ہے ہمیں فائدہ دے رہے تھے, اب کیسے نقصان دے سکتے ہیں. پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ جو ٹریپ ہے نا کہ ہم اس کو کسی وقت بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ سگریٹ پہ, ویپ پہ, ویلو پہ لگ گئے ہیں تو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں, آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ گھر میں بچوں کی گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں اور پیرنٹس اویئر ہوتے ہیں کہ بچوں کا گیٹ ٹوگیدر ہے, ان کے فرینڈز آئے ہیں اور اس طرح سے شیشے کا استعمال ہو رہا ہے یا ویپ یوز کیا جا رہا ہے. پیرنٹس کہاں پہ کوتاہی یا غلطی کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کریں. اب یہ بھی ہم نے بات سنی ہے کہ اگر بہت سختی کریں گے تو بچے باغی ہو جائیں گے, وہ چھپ کر سب کریں گے, ہو سکتا ہے کہ ورسٹ ہو. تو یہ پیرنٹس کا یہاں پر کتنا کنٹرولنگ ہونا ضروری ہے خاص کر اس معاملے میں. دیکھیے مس نبیہ, ہمیں اگر اپنے بچوں کو ٹھیک لے کے چلنا ہے تو ہمیں ویلیوز کا استعمال کرنا ہے. ہم ہر کوئی, اور وہ اچانک نہیں ہوگا, وہ اچانک نہیں ہوگا, وہ بہت بچپن سے ان کو ٹرین کرنا پڑے گا. ہم ڈے ون سے, بچہ آپ کا جب بڑا ہوتا ہے تو ہم بچے کو سکھاتے نہیں ہیں بیٹا یہاں نہیں بیٹھنا, بیٹا یہ نہیں کھانا, یہ آپ کا نہیں ہے, بیٹا یہ آپ کا نہیں ہے, بیٹا یہ آپ کا نہیں ہے. تو ہم ویلیوز سکھا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم وہیں پہ تو ویلیوز سکھاتے ہیں بچوں. یہ جو ڈرگز ہیں یا یہ جو سبسٹنس ہے یہ نقصان دہ ہے. اگر پیرنٹس ہی نہیں بچوں کو بتائیں گے تو باہر جو ہے بہت سارے لوگ, پیئر پریشر ہے, بچے اسکول کالجز میں لرن کرتے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر اس کا استعمال کریں تو یہ آپ کو ملے گا, یہ ہائی ہوگا, ایسا ہوگا, اور واقعی ایسا ہوتا ہے. تو بچے کیا کہتے ہیں, کیوروسٹی میں آ کر, بچے فن میں آ کے, بچے پارٹیز میں آ کے, بچے شوق میں آ کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. جب وہ کرتے ہیں تو ان کو واقعی وہ ایفیکٹ ملتے ہیں. بچے آ کے گھر میں ڈسکس نہیں کرتے. اچھا اگر کریں بھی تو ہمارے ہاں پیرنٹس کیا کرتے ہیں, پیرنٹس کی ایک بہت بڑی غلطی ہے, وہ بچوں کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ سچ بولتے ہیں, ہمارے بچے جو ہے ہمیں کچھ چھپاتے نہیں ہیں, ان کا ٹرسٹ لیول بہت ہے, اور ہمارے بچے جو بھی اسکول میں کر کے آتے ہیں, اب بچے جب اسکول میں کچھ کر کے آئیں گے تو وہ آ کے کہیں گے ماما تمام لوگ جو ہے نا وہ ویپ کر رہے ہوتے ہیں, شیشہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یہ بہت نارمل ہے. ماں اور باپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے فلاں 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 کا بچہ کر رہا ہے. تو بڑی حیرت کی بات ہے, مجھے ابھی ایک جاننے والی فیملی تھی, تو اس میں ایک نے بتایا کہ میری بیٹی آپ کی بیٹی اور بیٹے اور باقی کزنس کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کے مارکیٹ میں سگریٹ بھی پیا اور ویپ کا استعمال کیا. تو جو ماں سن رہی تھی جس کے بچے گئے, وہ ہنسنے لگ گئی. مجھے یہ لگا کہ وہ بہت خوش ہوئی ہے, اس کو ایک پرائیڈ فیل ہوا کہ اچھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیونکہ ہماری لرننگ ہے, کیونکہ ہم, آپ یہ دیکھیں نا سوسائٹی کے اندر ہم ایک دوسرے کو کاپی کر رہے ہیں, ہم اسکول کالجز میں کاپی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کس اسکول میں پڑھتا ہے, اچھا یہ اسکول تو ہے, آپ کے بچے اچھا فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں. تو آپ کسی بہت چھوٹے علاقے میں نارمل اسکول میں پڑھانا برا سمجھا جاتا ہے, تو بچے جب اسکول کالج میں جاتے ہیں, بڑے اسکول کالج, تو وہاں کے نارمز اور ویلیوز سیکھیں گے. وہاں کے نارمز اور ویلیوز کیا ہیں, سگریٹ, ویپ, ویلو, پارٹیز, ناچ گانا, یہ سب کچھ. میرے بچے ابھی 11 سپٹمبر تھا, تو میں نے اپنی بچوں سے پوچھا کہ آج آپ کو پتہ ہے اینیورسری کس کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں کہ آپ کے اسکول والوں نے نہیں بتایا؟ میں نے کہا وہ ہیلووین اور وہ ویلنٹائن تو بتاتے ہیں, یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے آج کل کے جو اسکول ہیں وہاں پر ویسٹ کلچر کو بھی بالکل فالو کیا جا رہا ہے. اور مس نبیہ ویلیوز گھر سے سٹارٹ ہوتی ہیں, وہ اسکول والے نہیں سکھائیں گے, وہ اسکول والے نہیں سکھائیں گے. اسکول والے آپ کو صرف یہ دکھائیں گے کہ سوسائٹی کے اندر آگے کیسے بڑھنا ہے. اب جو نارمز سیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں سوسائٹی کے اندر, وہاں پر ڈرگس بھی, پارٹیز بھی, ناچ گانا بھی, یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہے, تمام اسکول بچوں کو اچھی ایجوکیشنز بھی دے رہے ہیں, لیکن جو تربیت کا معاملہ ہے وہ گھر سے ہے. پیرنٹس کو الرٹ ہونا پڑے گا. دیکھیں ہم سب لوگ, کیونکہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے, ہم اسلام کو جب فالو کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ویلیوز بتائیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں پہ سختی نہ کریں, مجھے بتائیں اسلام سختی کی بات نہیں کرتا, اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یہی سے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز جو میں نے بھی دیکھی, اور جب آپ فرسٹ ٹائم پیرنٹ بنتے ہیں تو یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹریٹ یور چائلڈ اور کیسے بیہیو کرنا ہے. سو فارچونیٹلی مجھے میرے فرسٹ بورن کے ساتھ تو کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ کبھی مجھے کوئی ویڈیوز دیکھنی پڑے, بٹ ہر بچہ ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے.
اور جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں بہت نون بہت فیمس، آپ دیکھتے ہوں گے ان کے لیکچرز، آئی ایم شیور آپ کی بھی نظر سے گزرے ہوں گے. کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں جنہوں نے آپ سائیکالوجی، آپ انسانی نفسیات کو کبھی اسٹڈی بھی نہیں کیا ہوگا، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور ان کے بہت وائرل لیکچرز گئے ہیں کہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، یہ تو ان کی ذہن کے ساتھ کھلواڑ ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کر دینا ہے. تو آپ نے بچوں کو اس سرٹن ایج تک 7 to 8 تک تو آپ نے ہاتھ لگانا تو دور، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے. سو آپ کا مجھے اس بتائیں پہ نا، دیکھیے بچوں کو ویلیوز کون سکھائے گا؟ بچے تو پھر کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. آپ کا مذہب کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کو روکو، پھر ہاتھ سے روکو، پھر سختی کرو، پھر سزا کا تصور ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے بات چیت تو کرو. پیرنٹس دیکھیں سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں. جب پیرنٹس اپنے بچوں کو ویلیوز سکھاتے ہیں تو بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اگر آپ کا بچہ نہیں مان رہا تو بچوں کے اوپر کنڈیشن کر دیں کہ یہ آپ کو نہیں ملے گا، تو یہ سزا کا تصور ہے نا. آپ اپنے بچوں کو ملتا ہے آج کل تو یہ موبائل اور سکرین ٹائم بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے، تو آپ بچوں کو لمٹ کر دیں، بیٹا اپنا کام کرو، بیٹا فلاں کی عزت کرو، بیٹا فلاں کے ساتھ یہ سلوک کرو تو آپ کو یہ ملے گا، تو کنڈیشن کر دیں. تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں ویلیوز ہیں. دوسرا، بچوں کو جتنا ہم اپنے ریلیجن سے قریب کریں گے، جو بھی آپ کا ریلیجن ہے، جو بھی آپ کا سیکٹ ہے، جو بھی آپ کی کاسٹ ہے، اس کے قریب کریں. دیکھیں یہ پہلے جوڑ کے رکھتے تھے پہلے معاشروں میں لوگوں کو، اب لوگ جو ہے نا ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مذہب کی بات کرنا جو ہے ایک ٹیبو بنتا جا رہا ہے، ایک تھوڑا وہ فنڈامنٹلسٹ تصور کیا جاتا ہے. ویسے ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں نا ماڈرن ہونے پہ، دیکھیے اور آپ ریلیجن سے جتنا دور ہوں گے آپ اتنا ماڈرن ہوں گے. یہ بدقسمتی ہے اور شاید اتنے ہماری خراب ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیں آپ اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے. تمام دنیا کے مذاہب آپ دیکھیں آپ کو ویلیو سکھاتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں ہم نے مذہب کیا، اپنے بچوں کے ہاتھ میں فون دے دیے ہیں. مذہب نیچر کے مطابق چلتا ہے. میں نے دیکھا ہے ہر مذہب، میں نے اسٹڈیز کیا، ہر مذہب صبح اٹھ کے کہتا ہے عبادت کرو، دوپہر کو عبادت کرو، شام کو عبادت کرو. ہم تو اتنے آئی تھنک کہ انلکی ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اردو کارٹونز یا ریلیجیس اسلامک کارٹونز دکھانا بھی شاید پسند نہیں کرتے ہیں. اور اس کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ شاید ابراڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تھوڑی سی ویلیوز سیکھیں یا جان پائیں. مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی، میں نے اپنی سسٹر ان لا کو دیکھا، ان کی بیٹی بھی چھوٹی سی ہے، میری بیٹی کی ایج فیلو ہے. سو وہ ایوری فرائیڈے ان کے گھر میں یہ ریچول ہے کہ آپ نے شلوار قمیص پہننی ہے، اور جمعہ پریئر ہے تو ایک پورا ایک اہتمام اس کا کیا جائے گا. سو آئی ایکچولی لرن دس فرام ہر کہ یہ بچی پک کر رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جو جمعے کا دن ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، دعا کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ نے شلوار قمیص پہننا ہے، یہ کیا آپ کی ویلیوز ہیں. سو آپ بڑا کنیکٹڈ رہتے ہیں بہت ہی اپنی کم عمری سے. سو ہم ان باتوں کا یوزلی خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. دیکھیے مس نبیہ، جو ویلیوز ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں، وہ آپ کو کنیکٹ رکھتی ہیں. دیکھیں کھیل کود ضروری ہے، کھانا پینا ضروری ہے، پڑھائی ضروری ہے، دوستی ضروری ہے، لیکن اگر آپ اپنی ویلیوز سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ ہر چیز میں ناکام ہوتے چلے جائیں گے. دوسرا، مجھے بتائیں کس سوسائٹی کے اندر سگریٹ پینے کی اجازت ہے، شراب پینے کی اجازت ہے یا چرس پینے کی اجازت ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ سب ڈرگز ہیں، یہ سارے شیطانی کھیل ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ان کے نقصانات زیادہ ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں، قرآن کو فالو کریں تو قرآن تو منع کر رہا ہے نا کہ یہ نہ کرو، اور پھر روکنے کا حکم دیتا ہے، پھر مار کا حکم بھی دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہم یہ کر کے اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. ورنہ اگر دیر ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ یہ دیکھیں ڈرگ ایڈکشن سائیکیٹرک النس کی کاز بنتی ہے. ابھی ہم بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے کہ بچوں کے اندر بھی انگزائٹی ڈپریشن آنا شروع ہو گیا، اور جب ٹین ایج میں آتے ہیں تو ڈرگز اگر انوالو ہو جاتی ہیں تو بڑی بیماریاں آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے، پہلے ہم لوگ بیٹھ کے مورل کہانیاں سنتے تھے، جو فیری ٹیلز ہوتی تھیں، دادیاں نانیاں گھروں میں سناتے تھے. اب بچے مجھے بتائیں نا موبائل کے اوپر کیا سن رہے ہوتے ہیں. اچھا موبائل کے اوپر جو سن رہے ہوتے ہیں بچے، دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے، اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو کیا فیڈ کر رہا ہے، آپ کے بچوں کے اندر کیا ڈال رہا ہے. تو آپ کو روکنا ہے. آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں.
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوانٹٹی ٹائم دیں, آپ 4 گھنٹے بیٹھیں, لیکن آپ کوالٹی ٹائم تو دیں نا. آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں, 1 گھنٹہ بیٹھیں, اپنے بچوں سے بات کر کے, اور پھر بچوں کو ویلیوز کے بارے میں بتائیں. آپ بتائیں کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں, ہم کرسچن ہیں, ہم جیو ہیں, ہم سکھ ہیں, ہمارے ہاں یہ ویلیوز ہیں, ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے. آپ اگر اس چیز کو لے کے چلیں گے تو آپ کے بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہم ایک گروپ سے جڑے ہوئے ہیں, اس سے باہر نکلنا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کو بہت ساری ذہنی بیماریوں سے بچاتا ہے. یہ جو ہے نا یونٹی ہے, یہ بیٹھنا, بات کرنا, وہ جو ابھی آپ بات کر رہی ہیں, ہم جب بیٹھ کے سیکھتے ہیں کہ کوئی جمعے والے دن نماز کا اہتمام کر رہا ہے, قرآن کا اہتمام کر رہا ہے, یا مل جل کے رہ رہا ہے, تو ہم وہاں سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ کرنا ہے, تو آپ کو اچھا لگتا ہے. دیکھیں فوراً میمک کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اینٹی انگزائٹی, اینٹی ڈپریسنٹ ہے آپ کا ویلیو سسٹم. اکٹھے ہو کے بیٹھنا, بات کرنا. آپ کے بچے اگر بگڑے ہوئے ہیں, اسکول کالج میں جاتے ہیں, آپ ان کو بتائیں. یہ ابھی میچ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے بچے تو بابا نماز کے ٹائم پہ بتا دیجیے گا. میں کیوں بابا پاکستان انڈیا کا میچ ہے تو دعا کرنی ہے. تو اس کا مطلب بچوں کو پتہ ہے دعا کرنے سے کامیابی ملتی ہے. تو بچوں کے اوپر تھوڑا سا ٹف ٹائم ڈالیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا کہ کامیابی کی طرف آگے بڑھنا ہے. اگر آپ ون فائن ڈے کہتے ہیں نا, ایک رات اٹھ کے صبح آپ کو ریلائز ہو کہ ہم نے اچھا یہ نہیں کیا, اب ہم نے, اور بچہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر 7, 8 یا 10 سال کی عمر میں آپ اس کو فورسفلی, تو یہ تب کرنا بہت مشکل ہوگا. یہ تو بڑا آپ کو ارلی سٹیج پہ اس بات کا احساس کرنا ضروری ہے کہ آپ کو یہ ویلیوز بچوں کو اس کی گروئنگ ایج کے ساتھ, جس طرح سے تعلیم اس کے لیے ضروری ہے, ہم اس کو 3 سال کی عمر میں اسکول ڈال دیتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اچانک سے آپ ایک صبح اٹھیں اور آپ کو احساس ہوا کہ بھی ہمارا بچہ, ہم نے اس کو ویلیوز نہیں سکھائیں, یا ہم نے نماز کا پابند نہیں بتایا, یا ہم نے اس کو اخلاقیات نہیں بتائیں. تو یہ ٹریننگ بچوں کی پہلے دن سے کرنا بہت ضروری ہے. ابھی میرا کلائنٹ ہے, وہ ان کے ہاں ان کا 1.5-2 سال کا بچہ ہے, اور اس کی جاب ہو جاتی ہے ملک سے باہر. وہ چلا گیا, اس نے مجھے وہاں سے کال کیا کہ میرا بیٹا بہت رو رہا ہے کیونکہ بیوی اور بچہ پاکستان میں ہے, وہ بہت ڈسٹرب ہے, تو میں تو ڈرتے اس سے بات نہیں کر رہا, اور اس کو بخار ہو گیا ہے. تو میں نے کہا یار یہ بہت بڑی غلطی ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو 1.5 سال کا ہے. میں کہ اس سے بات کرو, اس کو بتاؤ میری جاب ہو گئی ہے, میں یہاں چلا گیا ہوں. اور اس نے بات کرنا شروع کی تو بچہ ریلیکس ہو گیا. آپ کا 1 سال کا بچہ آپ کی بات کو سنتا ہے, سمجھتا ہے, ٹھیک ہے وہ کھیل رہا ہے, لیکن اس کو بتائیں. آپ مجھے بتائیں نا, ہم اگر اس مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو اپنے پیرنٹس کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. تو ہم نے اپنے پیرنٹس سے لرن کیا ہے. کوئی بھی بندہ اپنے مذہب کے بارے میں کسی سے بھی بات نہیں سننا چاہتا, نہ غلط نہ کوئی اگینسٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے گھروں میں اپنے والدین سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. تو ہمارے والدین اگر بتاتے ہیں کہ بیٹا ڈرگ نہیں کرنی, بیٹا ویپ نہیں کرنا, فیلو نہیں کرنا, سگریٹ نہیں پینا, یہ صحت کے لیے نقصان دہ, تو مجھے بتائیں 100 میں سے 90 بچے تو کم از کم ہماری بات سنیں گے. لیکن اگر ہم نہیں بتائیں گے تو 100 کے 100 نہیں سنیں گے, اور وہ بیماری کی طرف چلے جائیں گے. یہ تربیت ہی ہوتی ہے جو لائف ٹائم آپ کے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے کریئر کا آغاز بڑی ارلی ایج میں کر لیا, اور میں ہاسٹل لائف میں چلے گئی, اور آپ کے ہر طرح کے فرینڈس بنتے ہیں. پھر آپ کو جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہو, لیکن وہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ابا کی بات کہیں بر بیٹھی ہوئی تھی کہ آئی ٹرسٹ یو, اور تم کہیں پر بھی جاؤ گی تو مجھے بیٹا شکایت نہ آئے تمہاری. سو میں آج یہ سوچتی ہوں, یا اکثر میں اپنے میاں سے بھی بات کرتی ہوں, اور وہ بھی شکر اللہ کا کہ نو اسموکنگ, نو الکوہل. سو ہمیں کہتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہم کیوں نہیں ایڈکٹ ہوئے. سو دا ریزن از دیٹ کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے, ہماری جو ویلیوز تھیں وہ بہت وہ اسٹرانگ ہے. پیرنٹس نے کہیں پر کمپرومائز نہیں کیا. وہ ساری زندگی جس کا آپ ذکر کریں نا کہ وہ کہانیاں سنانا, اپنے ساتھ سلانا, باتیں بتانا, تو وہ کہیں نہ کہیں جب آپ اس لائف کے اس موڑ پر پہنچتے ہو تو یو ایکچولی دین نو کہ بھئی یہ وہ ساری تربیت ہے جو آج ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا کاؤنسلنگ ہے. کاؤنسلنگ میں آپ سیکھتے ہیں نا, پیرنٹس کبھی بھی آپ کو غلط نہیں بتائیں گے, وہ ہمیشہ صحیح بتائیں گے. سب سے بہترین گارڈین آپ کے پیرنٹس ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں. جب وہ آپ کو بتاتے ہیں تو آپ لرن کرنا آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ سیکھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. دوسرا, اگر سوسائٹی کے اندر, کیونکہ یہ ہم ان چیزوں کو روک نہیں سکتے, تو ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. ڈرگ ایڈکشن آ گئی ہے, سائیکیٹرک النیسز آ گئی. ڈاکٹر صاحب میں پہلے یہیں پہ رکنا چاہوں گی آپ کو کہ اسکولس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے اسکولس میں, کالجز میں جو ڈرگس ہے وہ بہت, کیا ریزن ہے, اور ہم اس کو روک نہیں سکتے. آپ نے کہا کیوں نہیں روک سکتے, اس کو کون روکے گا. اینڈ آف اسکرین ہم یہی بات کر رہے تھے, آپ بھی بتائے تھے کہ جو نمبر ہے وہ
بہت الارمنگ ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اس کی روک تھام کون کرے گا؟ دیکھیے ویسے تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے, اوپر سے نیچے چیزیں آنی چاہیے, لیکن ہم اوپر کا انتظار نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ روکے, سینکشنز لگے. دیکھیے میرے پاس کینیڈا سے بہت سارے پیشنٹس آئے جو کہ ویڈ کا استعمال کرتے تھے, تو انہوں نے کہا وہاں پہ لیگل ہے. لیگل ہونے کی وجہ سے جو میرے پاس پیشنٹ آیا تو وہ ڈرائیونگ کرتا تھا, کہتے ہیں وہاں پہ لیگل تو ہے لیکن آپ پی کے ڈرائیو نہیں کر سکتے, آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے, آپ کو پولیس لے جاتی ہے, آپ پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں. تو میں نے سمجھا کہ اگر انہوں نے لیگل کیا ہے تو ساتھ میں ویلیوز لیگل اٹیچ کر دی نا. پاکستان کے اندر دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم یہاں پر یہ تو نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ کیا ہے ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری لینی ہے. اگر پیرنٹس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے اپنے بچوں کی انگزائٹی, ڈپریشن اور اس طرح کے معاملات کو, تو آپ نکلیں اور ڈاکٹر سے بات کریں. دیکھیں ہم اگر ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, اگر ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, تو ہم سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ دیکھیں یہ جو ٹیبو ہے نا, یہ جو سٹگما ہے, پلیز اس سے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ جب آپ کا بچہ ضائع ہو جائے گا تو کیا کہیں گے؟ تو آپ نے بہتر نہیں ہے. دیکھیں آپ کا ایسٹ آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیٹی ہے, اگر وہ پھنس جاتا ہے اپنے کسی بھی پیئر پریشر کی وجہ سے یا کسی بھی سوسائٹی کی وجہ سے, اور آپ ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں رہ سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ٹین ایج بچوں کی بات کروں گی جو کہ 18-9 کالج گوئنگ بچے ہیں, کون کون سے ایسے آپ کو لگتا ہے کہ بیہیویئر کے چینجز آتے ہیں جو کہ پیرنٹس جب دیکھیں اپنے بچوں میں, آبزرو کریں, تو ان کو فوراً سے پہلے الرٹ ہو جانا چاہیے اور بات کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی سیکرٹ رکھنا شروع کر دیتا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنے موبائل کو, اگر آپ اپنے, کیونکہ ٹین ایجرز کے پاس ویسے تو موبائل ہونا نہیں چاہیے, اگر بچوں کو دیں تو 18 سال 19 سال کی عمر کے بعد دیں, ٹھیک ہے, 20 میں, جس طرح نکاح کی حد ہے نا 18 سال, اسی طرح موبائل کی حد بھی یہ ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ آج کل ایسا نہیں ہے, مہنگے فون بچوں کے ہاتھوں میں ہونا یہ تو پرائڈ سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو فون دے رہے ہیں تو اب آپ کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ چھپا رہا ہے, گڑبڑ ہے, آئسولیٹ ہو جاتا ہے, پرائیویسی کا خیال کر رہا ہے, روم لاک کر رہا ہے, تو اس کا مطلب گڑبڑ ہے. اگر آپ کا بچہ جو ہے رات کے وقت جاگ رہا ہے اور دن کے وقت سو رہا ہے, اگر اس کے گریڈز کم آنا شروع ہو گئے, اگر اس کی کمپلین آنا شروع ہوگی, وہ فیملی کے اندر بیٹھنا کم کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے, وہ ماں سے بھی بات نہیں کرتا, باپ سے بھی بات نہیں کرتا, اس کی ایکٹیویٹیز میں چاہے وہ بیٹا ہے بیٹی ہے, دوستوں کے ساتھ نکلنا بہت زیادہ ہو گیا ہے, آپ کے روکنے پر وہ چڑچڑا پن دکھاتا ہے, وہ اینکشیس ہوتا ہے, سٹریس میں آتا ہے, غصے میں آتا ہے, لڑتا ہے, جھگڑتا ہے. تو اب آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اچھا, اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ویسے سگریٹ کا استعمال ہے, یہ ویپ کا استعمال ہے, یا ویلو کا استعمال ہو سکتا ہے. ویلو ایک جو ہے نا عجیب سی ڈرگ ہے, وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, آپ منہ کے اندر جیسے نسوار رکھی جاتی ہے اسی طرح رکھتے ہیں, تو وہ بھی جو ہے ظاہر تمباکو کا استعمال ہے. تو اس میں ان کے استعمال سے بچوں کے اندر جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیاں آنا شروع آ جاتی ہیں. اگر آپ یہ سمٹمز دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے اندر, تو آپ سب سے پہلے کیا کریں, اگر ماں نوٹ کر رہی ہے تو باپ سے ڈسکس کرے, باپ کر رہا ہے تو ماں سے کرے, اور دونوں بیٹھ کے بات کریں, ٹھیک ہے. پھر جب دونوں بیٹھ کے بات کریں اور بچے سے بات کریں, اگر بچہ آپ سے بات نہیں کر رہا ہے تو آپ اسکول کالج جائیں اور جا کے اس کے گریڈز اور اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں, یہ آپ کا ایسٹ ہے, آپ اس نے آگے بڑھنا ہے, تو وہاں سے آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. دوسرا, اپنے بچوں کے جو پیئر گروپ ہے نا اس کے اوپر نظر رکھیں, کس قسم کی دوستیاں ہیں آپ کے بیٹے کا دوست لڑکا لڑکی کون ہے. دوسرا, بچوں کو کبھی بھی الاؤ نہیں کریں کہ وہ اوور نائٹ کریں, وہ راتوں کو سٹے کریں, وہ پارٹیز میں جائیں, تو آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اجازت نہیں دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور آخری سوال کہ ہم نے اپنے گھر بڑے کشادہ کر لیے, بہت بڑے کر لیے, بچوں کے کمرے علیحدہ ہو گئے, یہ بھی کیا ایک خوفناک سچویشن ہے, بچوں کے کمرے علیحدہ کر دینا, یا اگر آپ کے یا شیئرنگ پہ کر دینا, وہ بھی ایک آپشن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچوں کی جس طرح آپ نے بات کی نا کہ پرائیویسی, کمرے کو لاک کرنا شروع کر دیں, موبائل فون کا استعمال, تو ہم کیسے ان پر نظر رکھیں گے؟ تو یہ کس عمر میں ہم نے بچوں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا, کیونکہ بچے اب جو ٹین ایج کا ہوگا وہ تو شکایت کرے گا کہ آئی نیڈ اے سیپریٹ روم, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پیرنٹس کے لیے اس اسٹیج پر آ کر کیسے ایکٹ کریں. دیکھیے,
پیرنٹس اپنے آپ کو پلیز ہینڈی کیپ نہ کریں, ہیلپ لیسنس نہ ان کے اندر آئے. اگر یہ کہیں گے نا کہ ہم بے بس ہیں, ہمارا بچہ ٹین ایجر ہے تو ہم تو روک نہیں سکتے, تو یہ غلط ہے. آپ ماں باپ ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ کسی وقت بھی اپنے 1 سال کے بچے سے لے کے 40 سال کے بچے کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں اور اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کمزور ہیں, آپ کے بچے طاقتور ہیں, پھر وہ وہی کریں گے. دوسرا, اگر کمرے بہت بڑے ہیں, گھر بڑے ہو گئے ہیں, سیپریٹ رومز ہیں, تو وہاں پر آپ لوگوں کے پاس ایک ٹائم تو ہو نا جہاں پہ آپ بھی اکٹھے ہو کے بات کریں. ورنہ پتہ کیا ہوگا, جو باہر کے لوگ ہیں وہ بچوں کے اوپر افیکٹ ہوں گے. بچوں کو ان کے دوست, ان کے دوستوں کے دوست, ان کے دوستوں کی فیملیز, ان کے دوستوں کے معاملات آپ کے اوپر افیکٹ ہوں گے. مذہب سے ہم ویسے دور ہو گئے ہیں, ویلیو سے ہم ویسے دور ہو گئے ہیں, تو اب وہ جب افیکٹ کریں گے, مجھے بتائیں, سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام صبح کا ستارہ کے لیے, اور بچوں کی تربیت میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور جو نشے جیسی عادت ہے اس سے بچنے کے لیے پیرنٹس کو کب کتنا کنسرن کانشیس ہونا چاہیے, اس حوالے سے میں گائیڈ کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ساتھ رہیے گا.